अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज ईद का दूसरा दिन है। वैसे तो आलम इस्लाम के अंदर एक टफ सूरत हाल है, और उस तरह से आपने एक हम सब ने कोई जश्न वाली ईद तो नहीं मनाई होगी यकीनन, लेकिन ईद है एट द एंड ऑफ द डे, रमज़ान के खुलने का मौका। तो वो तो खुशी की बात है कि हमने 30 दिन अल्लाह के फजल से 29-30 दिन रोज़े रखे और इबादत की और अपनी तौबा और इस्तिग़फ़ार का बंदोबस्त किया। लेकिन अब एक ज़रा जायज़ा लेने का मौका भी है क्योंकि पहले दिन आपने ईद के देखा, हमने गुफ्तगू की उम्मत की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक, ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे बात की, गुफ्तगू की पाकिस्तान का क्या किरदार है, ईरान का क्या किरदार चल रहा है, सऊदी अरेबिया कहाँ फिट आता है, तुर्की है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज ज़रा एक माइक्रो लेंस के साथ देखते हैं कि पाकिस्तान रमज़ान को कैसे सेलिब्रेट करता है, यानी रमज़ान और सब्सिक्वेंटली ईद कैसे मनाई जाती है पाकिस्तान के अंदर। और ख़ुसूसन क्योंकि अब एक हम ये ईओन की तवसत से अब एक मीडिया की फील्ड में हैं, तो मीडिया की लेंस से बात करेंगे कि हाउ डज़ पाकिस्तानी मीडिया सेलिब्रेट ईद एंड रमज़ान। तो इस ज़मन में 4 अदवार हैं जो मेरोज़ साहब ने ये डिवाइड किए हैं। एक दौर है पीटीवी का, उसको उन्होंने पीटीवी/तारिक अजीज़ दौर का है, 1970 से लेकर 1990s का, यानी पाकिस्तानी टेलीविज़न और मेन स्ट्रीम मीडिया का इजहार रमज़ान क्या होता है। फिर आया दौर प्राइवेटाइजेशन यानी मुशर्रफ दौर, और उसके बाद अर्ली प्रोटो डेवलपमेंट्स ऑफ व्हाट वुड बिकम अ रमज़ान शो। तीसरा दौर है द इंसेप्शन ऑफ द रमज़ान शो, यानी आमिर लियाकत साहब का दौर, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। वो मौजूद हैं इस शायद इस जदीद शक्ल की जो रमज़ान शो हम देखते हैं, और इस काम के लिए अल्लाह उनको माफ़ फरमाए, और अगर कुछ इसमें से खैर निकली है तो वो उसका अजर उनको पहुँच जाए। और आज इसको हम प्रेजेंट क्राइसिस कहते हैं रमज़ान प्रोग्रामिंग का, या इसको बोल टीवी एरा भी कह सकते हैं। साथ में अच्छा नाम रखा है तो बोल टीवी एरा। ये 4 अदवार हैं और इनको एक एक करके तफसीली तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम यहाँ कैसे पहुँचे, आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, और कौन कौन किरदार इसके अंदर शामिल थे। तो पहला दौर जो है वो एक उसके अंदर ना आप कहेंगे कि एक रूहानियत का पहलू था, वो स्पेक्टिकल नहीं था, उसमें शोबदेबाजी नहीं थी, वो जैसे पाकिस्तान की कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स के साथ इन लाइन था कि हम जनरली कंजर्वेटिव बाय डिफ़ॉल्ट लोग हैं, बहुत मजहबी ना हो लेकिन सोशली हमारे सेक्सुअल डिसिप्लिन के अतबार से बहुत कंजर्वेटिव हैं। औरतों मर्द के दरमियान इस तरह से इकट्ठे उनका बैठना और वो सारा वो मामला नहीं होता। उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा अकीदतमंद होते हैं, यानी मजहबी मामलात के अंदर भी अकीदत का इजहार बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर के अंदर है। तो वो उसको मैच करते हुए तारिक अजीज़ साहब के प्रोग्राम हुआ करते थे जिसमें उलमा बैठते थे, गुफ्तगू करते थे दीनी मसाइल से मुतल्लिक, और लोगों के बड़े पेचीदा मसाइल भी हल किया करते थे। नात ख्वानी भी होती थी, हमदो सना की भी महफ़िल होती थी, कुरान के तिलावत की भी मुकाबले होते थे, गेम शो का भी पहलू था। यानी ये तसव्वुर नहीं था कि सिर्फ एजुकेशनल था। ज़ाहिरी बात है टेलीविज़न है तो इंटरटेनमेंट का पहलू भी होना होगा, तो उसको इंफोटेनमेंट की कैटेगरी में आप डालेंगे कि इन्फॉर्मेशनल भी है और इंटरटेनिंग भी है। वो बहुत ज़्यादा सोबर, उसको अगर मैं उर्दू ज़ुबान में जो हमारी कलोकियल उर्दू होती है उसमें अगर डिस्क्राइब करूँ तो बड़ी सोबर प्रोग्रामिंग होती थी वो। हालांकि अंग्रेज़ी में इस तरह नहीं इस्तेमाल होगी, लेकिन ये उर्दू में बिल्कुल फिट बैठती है कि बड़ी सोबर टेलीविज़न प्रोग्रामिंग थी वो। इन दैट के ख़वातीन की भी प्रेजेंस जो होती थी वो बिल्कुल जैसे अप्रोप्रिएट तरीके से होती थी। एक डिपेंडेंसी थी एक्सपर्ट्स के ऊपर, यानी कुर्रा आते थे तो बड़े ही जलील क़द्र कारी हज़रात होते थे। अगर कोई वाज आता था तो वाकई में बड़े कोई मोहतरम वाज होते थे। कोई उलमा आते थे तो वो बिल्कुल जय्यद किसी मतलब सनद हासिल किए हुए, और क्योंकि टीआरपी का उस तरह से क्रेज़ नहीं था तो वो एक बिल्कुल जनाब उसमें कोई कंट्रोवर्सी फार्मिंग या जैसे कोई स्कैंडल बनाना और वो सब निजी गुफ्तगू, शादी ब्याह, तेरी शादी मेरी तलाक, ये सब गुफ्तगू नहीं होती थी। मजहबी मसाइल बड़े पैमाने पर डिस्कस हो सकते हैं। ऑब्वियसली उस दौर के अंदर भी एक हम रोज़ टिंटेड ग्लासेस इसको देखते हैं, उसको रोमांटिसाइज करते हैं, लेकिन उसमें उस दौर की अच्छाई नहीं थी, वो इकोनॉमिक सिस्टम की भी अच्छाई थी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया नहीं हुई थी। ग्लोबली भी ये फिनोमेनन अभी चल रहा था। तो प्राइवेटाइजेशन का जो फिनोमेनन है उसने वो कंपेटिटिव फोर्सेस जो होती हैं मार्केट की, डिमांड और सप्लाई की, फिर एल्गोरिथमिक कल्चर जो आज के दौर में आया है इंटरनेट के ज़रिए, तो वो सब अभी नहीं मौजूद था। अभी भी टेलीविज़न जो है वो चंद घंटों के लिए, चंद
منٹس کے لیے ہی لوگ دیکھا کرتے تھے, 25-30 منٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے. کچھ لوگ جو سحری کے وقت پسند کرتے تھے وہ سحری کے وقت دیکھ لیا کرتے تھے, کچھ لوگ افطار کے وقت دیکھ لیتے ہوں گے, کچھ لوگ تراویح کے پہلے یا تراویح کے بعد دیکھ لیتے ہوتے ہوں گے. یہی کچھ 2-4 اوقات بنتے ہوں گے. اور جنرلی ٹیلی ویژن کو دیکھنا اتنی کوئی اپروپریٹ چیز نہیں ہوتا. لوگ کھانے کے بعد, رات کو, دفتروں کے بعد, ڈیوٹیوں کے بعد, اسکولوں کالجوں کے بعد ہی تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی دیکھا کرتے تھے. اور چینل ہی کتنے تھے, یہ ایس ٹی این پی ٹی وی وغیرہ ہی تھے, 2-3 چینل تھے. کیبل ٹیلی ویژن بھی انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی اس بڑے پیمانے کے اوپر 90s کے اندر. آ تو گئی تھی لیکن بہت بڑے پیمانے کے اوپر نہیں تھی. تو انٹرنیٹ یوسیج جس طرح آج ہم کرتے ہیں کہ موبائل فون کانسٹنٹ ایکسیس میں ہوتا ہے ہمارے, یہ ایسے نہیں تھا. اور یہ ون وے اسٹریٹ تھی. ٹیلی ویژن پروگرامنگ آپ کو دکھائی جاتی تھی, آپ اس کو انٹریکٹ نہیں کرتے تھے. آج جو کمپیٹ کر رہے ہیں ٹی وی چینلز, آج کے کرائسس کی اگر بات کریں, ذکر کر دیں یہاں پہ, تو وہ اس لیے بیکاز آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں براہ راست یوٹیوب کے ساتھ. تو وہ جو ڈیجیٹل چینلز ہیں سارے, جو ہمارے ٹی وی چینلز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں, وہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا تھمبنیل اگر ایسے نہیں ہوگا اور ہمارے شو میں اتنی کنٹروورسی نہیں ہوگی تو وہ ملین 2 ملین ویوز نہیں آئیں گے. تو بہرحال وہ صرف اس دور کے لوگوں کی اچھائی یا ان کا بھلا ہونا نہیں تھا, یا اس زمانے میں پروڈیوسر زیادہ نیک تھے یا کم نیک ہیں آج. یہ پہلو ضرور ہے, یقیناً ہمارے بڑے بہتر لوگ تھے ہمارے سے, لیکن اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ جو مشین ہے اکانومی کی وہ ڈیفرنٹ تھی. جو میڈیا سائیکل ہے الگوریتمک ایج کی وہ ڈیفرنٹ تھی اس زمانے کے اندر. ٹیلی ویژن دا میڈیم اٹ سیلف جو ہے, میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ, میڈیم آف انٹرٹینمنٹ کے طور پہ, وہ بہت ڈفرینٹ تھا. اور آج کا ٹیلی ویژن جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو اس دور کے کچھ تقاضے تھے جو اس کو مناسب رکھتے تھے, اور آج کے کچھ دور کے تقاضے ہیں جو اس کو آج بہت ہی غیر مناسب بلکہ بے حیا اور ہلڑ بازی پر مبنی کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامس کو. تو یہ بڑا خوبصورت دور تھا. لوگ بہت زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں, ہمیں بھی بہت پسند ہیں وہ گیم شوز پرانے, ان کی ویڈیوز دیکھنا, ان کے کلپ جو آ جاتے ہیں. لیکن وہ دور اب کبھی شاید اللہ معاف کرے واپس نہیں آنے والا, کیونکہ اگلا جو ایک کارنامہ ہوا تھا وہ ہوا تھا پاکستان میں ایک نیشنل اسکیل پہ. اگین کیونکہ ٹیلی ویژن از ناٹ آؤٹ سائڈ آف دا ریلم آف جو ملک کی آپ کی ریالٹی ہوتی ہے. وہ لبرلائزیشن اور مشرف صاحب کا دور ہے, مینجمنٹ کا, ڈکٹیٹرشپ کا. اس دور میں مشرف صاحب نے بہت سے کارنامے کیے. ایک اکانومی جو ایگریرین یعنی ایگریکلچر سے کبھی انڈسٹریلائز ہی نہیں ہوئی, کبھی فیکٹری اور پروڈکشن فیز میں ہی نہیں آئی, اس کو انہوں نے بائی پاس کروا کے, اسکپ کروا کے سیدھا فائنینشلائزڈ اکانومی بنا دیا. انہوں نے کہا ہر پاسے کھول دو بینک, 25-30-40 بینک, آسان بینکنگ, آسان لون, آسان گاڑی. اور پھر اس میں ہم نے نئے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میڈیا موگلز پیدا کیے, میڈیا بادشاہ پیدا کیے. یہی دور ہے نا جب ہم نے بڑے میڈیا بادشاہ پیدا کیے ہیں, جب بڑی بڑی پارٹیوں نے بولیاں لگا کے وہ خریدے, میڈیا ہاؤس خریدے, نئے میڈیا ہاؤس ایجاد کیے. وہ ایک زمانہ ہوتا تھا اے آر وائی کے چینل ہی نہیں ختم ہوتے تھے. اے آر وائی کیو ٹی وی, اے آر وائی فیشن ٹی وی, اے آر وائی کڈز ٹی وی, اے آر وائی بیبی ٹی وی, اے آر وائی ٹی وی فار اے آر وائی میوزک, آگ ٹی وی, اے آر وائی. تو وہ جو ایک تماشا لگا ہوا تھا نا, وہ جو ایک نیلام گھر چینلوں کا چل رہا تھا, تو وہ دور جو ہے وہ ایکچولی موجد ہے. وہ دور, وہ پورا ایرا از رسپانسبل فار آج ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ بندر بانٹ جو مشرف صاحب نے شروع کی تھی, اس کا جو لاجیکل, انہوں نے بھی رمضان پروگرامنگ کی, اس طرح کی آرگنائز نہ کر پائے بیکاز وہ انیشل کلچرل انرشیا موجود ہوتا ہے. حالانکہ آگ ٹی وی اور اس طرح کے ٹی وی پروگرامز اور ٹی وی چینلز کوشش کرتے تھے کہ سوشل ٹیبوز کو بریک کریں. فار ایگزامپل مشرف دور کا ایک بڑا, رمضان شو سے متعلق نہیں ہے, بٹ ایک بڑا ہی پاپولر ٹیلی ویژن پروگرام ہوتا تھا جہاں پہ بیگم نوازش علی شو کہتے تھے اس کو, جہاں پہ ایک آدمی کراس ڈریس کر کے, یعنی ایک مرد خواتین کے کپڑے پہن کے ہمارے ملک کے ٹاپ سول پولیٹیکل لیڈرشپ کے انٹرویو کیا کرتا تھا. یہ جو کلچرل سبورشن کی اٹیمپٹ تھی, ہماری اجتماعی ککنگ کی اٹیمپٹ تھی, ہمارے سیکشول ایپیٹائٹس کو اور کلچرل فینومز کو بگاڑنے کی اور میوٹیلیٹ کرنے کی اٹیمپٹ تھی. یہ انڈر دا ریڈار چلے گی. اور یہ 2 4 5 10 12 غلطیاں جو نہیں پکڑ پائے میڈیا کی اس وقت ہمارے لوگ, ہماری مینجمنٹ کے لوگ, اور بلکہ پروانہ دیتے رہے اس کو, اور وہ یو ایس ایڈ بھی آ رہی اور تماشے چل رہے ہیں. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آپ نے کراچی کی اردو سپیکنگ کمیونٹی میں سے ایک پڑھا لکھا نوجوان جو بچپن میں عافیہ صدیقی کے ساتھ تقریر سیکھا کرتا تھا, جو مذہبی ایک خاندان سے, عالم فاضل آدمی, بہت اچھا واعظ اردو زبان کا, بہت اچھا مقرر اردو زبان کا, ایک اچھا نعت خوان, ان صاحب کو آپ نے
موجد بنا دیا رمضان شو کا، اور یہ تیسرا دور شروع ہوتا ہے، سب سے میرے خیال میں ڈارک دور ہے، کیونکہ یہ آج سے زیادہ، حالانکہ آج زیادہ گھنونی چیزیں ہو رہی ہیں ٹی وی کے اوپر، لیکن اس دور کے اندر اس کی ایجاد ہو رہی تھی، اور مجھے بار بار یہ گفتگو کرتے ہوئے خوف آ رہا ہے کہ یہ سارا گناہ کہیں عامر لیاقت صاحب کے سر نہ چلا جائے، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ ان کی معافی فرمائے اگر اس کا کچھ حصہ ان کے پاس جاتا ہے، اور اگر کچھ بھی اس میں خیر ہے، کچھ بھی اس شو میں، اس پروگرام میں، ان چیزوں میں خیر ہے، تو وہ اس کا حصہ ان کو کہیں گناہ مل جائے انشاءاللہ. جارج آرول کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکولیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں، وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ. اس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں، جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. بگ بردر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر، لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا ہے، جو کہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے، لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے. اس کے اندر کتابیں، پاپولر فلمز، ڈاکیومنٹریز، آرٹیکلز، پبلشڈ پیپرز، ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں. سی یو دیر انشاءاللہ. دی رائز آف عامر لیاقت رمضان سپر اسٹار. کیا نام ہے؟ عالم آن لائن، پہچان رمضان، امان رمضان، پاکستان رمضان، اور آخرکار انعام گھر. یہ 5-6 پروگرام جو ہیں، 5 پروگرام جو ہیں، یہ ڈیفائن کرتے ہیں ایک پوری جنریشن، خاص طور پہ مڈل کلاس اربن بچوں کی، ان کی انٹائر کنسیپشن آف رمضان، اینڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ان کی کنزمپشنز اور ایپیٹائٹس جب مذہب کی بات آتی ہے. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ جو ان رمضان شوز میں مناظر، یوٹیوب اور جیسے سوشل میڈیا ملے، جو واز، جو بڑی دھوئیں دھار تقریریں کرنے والے، فتوے لگانے والے، تانے کسنے والے، وہ جو آپ نے وہ جو اوے نوری، وہ والی جو کیٹیگری ہے ہماری وائزین کی، جو مناظرے کرتے پھرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں فرقہ واریت کے، وہ اس دلدل کے اندر امت کو، قوم کو پھنسائی جاتے ہیں. یہ وہ پوری کیٹیگری جو ہے علماء کی، ان کو منظر عام پہ لایا گیا. اور اس کا ٹرننگ پوائنٹ کب ہوا؟ یعنی پہلے عالم آن لائن وغیرہ بڑے سیریس، اگر آپ نوٹ کریں، بڑے سیریس شوز کے طور پہ شروع ہوئے تھے، بٹ آہستہ 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 کرتے کرتے ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے امان رمضان کے اندر، جب جیو ٹی وی نے ڈکلیئر کیا کہ امان رمضان پورے پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا رمضان پروگرام ہے. اب اس کے اندر کیا تماشے شروع ہو گئے، کیونکہ وہ رمضان میں وہ روحانیت کی کیفیت اور وہ سب پیدا کرنی تھی. تو جو بچے، مطلب لاوارث بچے ہوتے ہیں نا، جو اللہ معاف کرے والدین پھینک آتے ہیں، ان کو لائیو ٹیلی ویژن پہ ان کی اڈاپشنز ہونا شروع ہو گئی. ان کو گود لیا جا رہا ہے کہ یہ خاندان آ رہے ہیں سامنے، گود لے رہے ہیں، رمضان کی کرامتیں، رمضان کی برکتیں، اور وہ پورا ایک ماحول بنایا جاتا تھا. چائلڈ ویلفیئر آرگنائزیشنز کو وہ انہوں نے وہاں پہ پیرنٹس کو سامنے کھڑا کر کے، جو ترسے ہوئے ہیں، جن کی ماؤں کے، جن کے گود نہیں بھری جا رہی کوئی اللہ کی قدرت کی وجہ سے، ان ماں باپ کو سامنے کھڑا کر کے بچے پرائز کے طور پہ دے رہے تھے. مطلب اس طرح کے خوفناک سینز یہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہے تھے. مذہب، چیریٹی اور اسپیکٹیکل جیسے ان کا یہ ملاپ تھا، یعنی تماشا، مذہب جو بہت ہماری امام کو بھڑکاتا ہے، اور چیریٹی، کیونکہ ہماری امام ون آف دی بگیسٹ چیریٹی گیونگ سوسائٹیز ہے، بلکہ یہ نشانی ہوتی ہے ایک فیلڈ معاشرت کی کہ وہاں سب سے زیادہ چیریٹی دی جاتی ہے لیکن وہاں کچھ تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ ہماری فیلڈ و معاشرت کی علامت بھی ہے. تو ہم ان چیزوں کو اگر کمبائن کر دیں تو آپ کا یہ رمضان، امان رمضان پاکستان بنتا ہے. پھر آپ کو وہ کچھ لیکس بڑے مشہور یاد ہوں گے، وہ فیس بک لیکس جو فیس بک کے زمانے میں ہوئے تھے اسی دور میں، کہ عامر لیاقت صاحب کی کچھ ٹی وی پروگرامز کی آپ کہہ لیں بلوپرز، فنی فوٹیجز، جہاں وہ پرائیویٹ میں فرقہ وارانہ گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، شغل لگا رہے ہیں مولوی حضرات بیٹھ کے، 1-2 گروپ 2-3 گینگ اپ کر کے اہل حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی کسی جگہ پہ بریلوی اس کو کہہ رہے ہیں، کوئی شیعوں کو تانا کس رہے ہیں. اور پھر کچھ عامر لیاقت صاحب کی نازیبہ گفتگو اور پرائیویٹ کلمات بھی ان ٹی وی پروگرامز کے سیٹ سے آ رہے تھے. تو وہ
رمضان شو کے گریٹر کلچرل پیکج کا حصہ تھی. وہ اس ارلی وائرزم جو کہ آپ کسی کی زندگی میں جھانک کے دیکھنا چاہتے ہو پردے کے پیچھے کیا ہے, کیونکہ وہ دنیا میں عروج اس کا آ رہا تھا نا. آپ کے اس طرف اگر یہ رمضان شو بن رہے ہیں تو اس طرف آپ کے امریکہ میں کم کارڈیشین تیار ہو رہی ہے. جی ہاں, کم کارڈیشین اور ریئلٹی ٹی وی کا بالکل براہ راست تعلق ہے رمضان شو اور اس کی ایونچول جو شادی ہے یا میلاد ہے سوشل میڈیا پروگرامز کے ساتھ اور سوشل میڈیا سٹارز کے ساتھ. لیکن بہرحال وہ اس میں اگین ایک بڑا مشہور میم اس کلچرل لینڈسکیپ میں وہ ڈیولپ ہوا تھا. بڑی نازک صورتحال ہے وہ, جہاں پہ ایک عالم دین ہے غالباً, ان سے وہ بڑا عجیب و غریب سے سوال پوچھا جاتا ہے جنسی زبردستی سے متعلق غالباً, تو وہ ایسے بڑی شرافت میں اپنی کہہ دیتے ہیں کہ بڑی نازک صورتحال ہے. تو یہ عامر لیاقت صاحب کو بات جو ہے وہ بہت زیادہ چپ جاتی ہے, یہ بہت اچھی لگتی ہے, بہت فنی لگتی ہے, تو وہ ہنسی جاتے ہیں اور پھر وہ ایک کال جو ہے وہ ایک نائٹ میئر میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اسی دور میں آپ کو یاد ہے کہ جو سوال لینا آنے آن لائن اور اس طرح کے پروگرامز میں اب کالز پلانٹڈ بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں, اور وہ سارا کہ میرے میں جن ہے وہ آپ نکال دیں, اور اس طرح کے جو مسائل جو جیسے کلکس ہیں بیسکلی وہ تماشا شروع ہو چکا ہوا تھا. وہ سارا کچھ نارتھ وڈ اسٹینڈنگ, مولویوں کی بحثیں, اور وہ سارا کچھ عالم آن لائن کی وہ جو پلانٹڈ کوشچنز ہوں یا چیریٹی اور فیک وہ بچوں کی نیلامیاں ہو رہی ہوں, اور وہ عجیب عجیب تماشے جو تھے, اور وہ بڑے بڑے تحفے, اور یہ موٹر سائیکل آپ کی ہوئی, گاڑی آپ کی ہوئی, اور کیا کرنے پہ کوئی سوال کا جواب دینے پہ نہیں مشکل, کیا کرنے پہ آگے آپ ڈانس دکھائیں اپنا نیا. آپ کون سا ڈانس کرتے ہیں, آپ آگے وہ آم پورا کھا کے دکھائیں. اس کا عروج آتا ہے 2013 سے 16 میں جب آپ کا ایکسپلوژن ہوتا ہے گیم شو سٹائل رمضان شو کا, اور اس کو ہم کہیں گے دا بول ٹی وی فینومینون. بول ٹی وی والا دور ہے نا. بول ٹی وی کا نام انجینئر علی مرزا صاحب نے بڑے پیار سے بول ٹی وی رکھا تھا, عربی والا بول جو ہوتا ہے بے واو لام, اور میرے خیال میں شاید وہ اس سے بھی کوئی بدتر نام اس کو دینا چاہیے. وہ ایگزیکٹ والے ہمارے جو پیارے ہیں جنہوں نے 2-3 بار ہمارے ملک اور قوم کو اور ہماری ریاست کو چونا لگایا ہوا ہے, کبھی فیک ڈگریوں کے نام پہ, کبھی منی لانڈرنگ کے نام پہ, وہ بول ٹی وی کے نام پہ بھی ماشاءاللہ سے بڑا بہترین چونا لگا کے گئے ہماری قوم کو, اور پوری ملک کو قوم کو ایک اور کام پہ لگا دیا انہوں نے کہ بالکل جیسے کہیں گے کہ وہ رمضان شو نہیں ان کو کہنا چاہیے, وہ جو پروگرام ہوتے تھے وہ رمضان شو نہیں کہہ سکتے, وہ دنگل ہوتا تھا, وہ ہیل ان اے سیل ہوتا تھا, وہ ریسل مینیا 2026, وہ ایلیمنیشن چیمبر میچ جو ہوتے تھے جس میں لٹرلی قاری خلیل الرحمان صاحب کو میں اس لیے جانتا ہوں بیکاز ہیل ان اے سیل 2013 میں بول ٹی وی پہ وہ انہوں نے انڈسپیوٹڈ سر, انہوں نے قاری وہ نورانی صاحب جو ہیں ان کو کیج کے اندر سے پیڈگری مار کے سیدھا پٹکا تھا فرش پہ. وہ یاد ہے جو چوک سلیم مارا تھا پہلے نورانی صاحب نے خلیل الرحمان صاحب کو, اور خلیل الرحمان صاحب نے پھر وہ ٹیپ وہ 1-2 ٹیپ پہ ٹیپ آؤٹ کیا خلیل الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا نہیں حالے میں جیوندا. وہ یہ WWE کامنٹری اردو بڑا اچھا چینل ہے یار, وہ بڑی دیر گیا ٹویٹر پہ ہوتا تھا ایک پروگرام اس کا, وہ والی وائب تھی. وہ جو دنگل لڑوایا جاتا تھا مولوی حضرات کو, اور اس میں آپ نوٹ کریں یہ بالکل بنائن نہیں تھا کہ وہ لاڈو پالو مولوی لڑ رہے ہیں. وہ جو سائیکولوجیکل اور روحانی ڈیمیج یوتھ کا ہو رہا تھا کہ بھئی یہ ہمارا مذہب ہے, یہ وہ جو فرقہ وارانہ بحثوں کے اندر, اور آپ پھر نوٹ کریں اس کے اندر عروج کس کا آیا, انجینئر مرزا صاحب کا کیوں عروج آیا, یا آلٹرنیٹیو مذہبی آوازوں کا اس کے فوراً بعد ساحر ادیم صاحب یا اس طرح کے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں یہ کیوں ہوئے ہیں. بیکاز آپ کی مین سٹریم مذہبی پلیٹ فارمز نے خاص طور پہ ٹیلی ویژن پروگرامنگ کے تھرو لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کر دیا کمپلیٹلی, ان کے دل توڑ دیے. ان کا جو لوگ مذہب سے متنفر نہ ہوں, کچھ بچے کچھ شریف لوگ ہوں, تو ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ یار ان سے ہم جان چھڑائیں, ان فرقوں سے, ان گروہوں سے, ان مولویوں سے, ان وازوں سے. میں اتفاق نہیں کرتا اس سوچ کے ساتھ. ہماری جو مذہبی ہمارا مقدمہ ہے وہ ہمارے مین اسٹریم آرتھوڈاکسی کے اندر ہی ہے, اور ہم فرنجز پہ نہیں جا سکتے, یہ درست نہیں ہے. بٹ بنیادی طور پہ تو ان کی لوگوں کی فکر ٹھیک تھی, یعنی جس طرح سے پروٹریک کیے جا رہے تھے ان بچے بچیوں کو کہ اسلام یہی کچھ ہے, یہ تماش بینی ہے, یہ تماشا ہے اور تم تماش بینی کرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر مذہب سے, اور آپ کے سب سے مذہب بیزار نوجوان بچے بچیاں جو ہیں ملینیلز کے اندر پائے جاتے ہیں, اور جو اس دور میں لیٹ ٹینز میں تھے یا ارلی 20s میں تھے یا ایون مڈ ٹینز میں تھے, ان کا بچپن یہ ہے. انہوں نے کہا یار یہ سب تو بکواسیات ہے. تو یہ بکواسیات دیکھ کے جب وہ بڑے ہوئے ہیں لوگ,
وہ تو نقصان ہے ہی ہے، لیکن یہ اتنے معصوم بھی نہیں تھے. اس میں مفتی حنیف قریشی بھی ان پروگراموں میں آیا کرتے تھے. اس پورے ٹیلی ویژن کلچر نے جنم دیا اس سوچ کو، اس فکر کو، جس نے مین سٹریم کیا بلیسفیمی پالیٹکس کو. یعنی ہم یہ بات بھول رہے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور اس طرح کے اور لوگوں کے کارناموں اور فتووں کی وجہ سے ہمارا سٹنگ گورنر قتل ہو گیا تھا. یہ بات یعنی، اور اس طرح کے کئی اور مرڈرز اور اسیسینیشنز ہوئے ہیں، اور ایک پورا کلچر آیا جہاں پہ ٹی وی، سوشل میڈیا نے بلیڈ انٹو ایچ ادر کیا. یعنی جہاں پہ آپ متنفر ہو رہے تھے، شاید آپ کیونکہ پڑھے لکھے ہیں یا مذہب کو ایک پڑھی لکھی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا آپ بہتر کلاس آف انسان ہیں، وہاں پہ ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا ڈگ انسان، وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہی مولوی دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہی بحثیں دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنے فرقے کے لیے نوٹس بنا رہا تھا. اور ہماری ریاست اور ہماری سیاست بہت اس میں خوش تھی، بیکاز اس تماشے کے اندر سارا سال نکل جاتا تھا. کیوں؟ اربوں کروڑوں روپے کی مارکیٹنگ آتی تھی. ابھی تو میں برانڈس کی طرف آیا نہیں ہوں بائی دا وے. سرکار بہت خوش ہوتی تھی بیکاز نہ صرف کاروبار چل رہا تھا اور ان کے سارے دوست میڈیا پہ خوش تھے. میڈیا چینل کہتے تھے سانو رمضان شو کرن دیو، باقی سارا سال تسی جو خبراں لگوانی ساڈے کولوں لگوا لو، جو جھوٹ سچ لکھوانا ہے لکھوا لو، جو بونگے پروگرام کروانے ہیں. اور یقین کریں یہ اتنا ڈسٹریکٹنگ ایلیمنٹ تھا ہماری معاشرت کا کہ آئی ڈونٹ تھنک میڈیا آسکنگ سیریس کوشچنس. ابھی بات عجیب سی لگے گی آپ کو، لیکن یار جو چینل ایک رمضان کے پروگرام کے اندر اربوں روپے کما لے، اس کو سارا سال کیا کرنے کی ضرورت ہے رپورٹنگ؟ ٹو بی فرینک ود یو، ان لوگوں کو سب کو بند کراؤ، بگ باس کھلواؤ ان ساروں کو. میری ریکویسٹ ہے، انہوں نے کہا رمضان چھڑ دو تو تسی 12 مہینے تسی بگ باس کراؤ، کیپنگ اپ ود کارڈیشنز کرواؤ، عشق لا زوال کرواؤ، عشق لا جواب کرواؤ. ٹھیک ہے، یہ آئی کیو ہمارے میڈیا ہاؤسز کا یہی کچھ ہے. اللہ معاف کرے، یہ صرف بیچارے دھکے سے جرنلزم میں اس میں آ گئے بیکاز پاکستان کے اندر بڑی میڈیا انڈسٹری تو تھی نہیں، ورنہ یہ لوگ لالی ووڈ وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے اور یہ صحافت اور رپورٹنگ سیریس اور سنجیدہ لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے جو ایکچولی کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے. اب آتے ہیں سب سے بڑے جو اس دور کے اندر جو جن بنایا ہم نے، وہ ہے ہماری کنزیومر مارکیٹ. اب یہ میں بات دل پہ بہت بڑا پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں ان لوگوں کے ایڈورٹیزمنٹس پہ خود ڈپینڈ کرتا ہوں. ناٹ دیٹ کہ یہ ہمارے میجر فائنینسنگ کا سورس ہے، ہماری میجر فائنینسنگ تو ریونیو اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے آتی ہے جو سبسکرپشن لیتے ہیں آپ لوگ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے ہر کوئی 2-4-6 مہینے بعد کسی نہ کوئی بوتل، کوئی چپس، کوئی برگر، کچھ نہ ایڈ مل ہی جاتا ہے اللہ کے فضل سے. بہت ڈر لگتا ہے کہ میں آج جو بات کرنے جا رہا ہوں، میں برانڈس کے نام نہیں لوں گا، ظاہری بات ہے، اوبیسلی کسی ایک کو ہٹ کرنا مقصد نہیں ہے، اور میں وہ قانونی کارروائی نہیں چاہتا کہ میرے خلاف اس بات آپ نے کیوں ہمارے برانڈ کا نام لے لیا. میں بس اشارتاً کہتا ہوں، شربت بوتلیں، برگر پیزے کھانے والے چپس، بچوں کے کپڑوں کے برانڈ، اور یہ سارے موٹے موٹے جو برانڈس ہیں یہ رمضان کے ساتھ سنونمس بن گئے ہیں. انہوں نے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو سحری اور افطاری کرائی ہے. اب سوچ لیں آپ کا کیا ایک بچہ چلتا پھرتا بل بورڈ ہے آپ کا، وہ پیچھے پیارے بچے بچیاں بیٹھے ہوتے ہیں رمضان شو والے جو پروگرام میں مقابلہ کرنے آئے ہوتے ہیں. ہوسٹ ہوتا ہے ایک نوجوان خاتون، فیمیل ہوسٹ ہوتی ہے، بہترین وہ کپڑے لباس پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سب کے جسم جو ہے وہ ابسکیور ہوتے ہیں بیکاز سامنے کوئی 32 قسم کے مسالے، فرائی آئل، شربت، ڈرنکس، جوس، چپس، یہ سب رکھے ہوتے ہیں. اور کانسٹنٹلی یہ سمبلز کوئی ہلکی چیز نہیں ہوتے. یہ سمبلزم سجل میجک کا حصہ ہے. سجل میجک وہ ہوتی ہے جہاں ایک اشارہ کیا جاتا ہے اور پیچھے اس کی کوئی اور گہری فکر ہوتی ہے. تو یہ سجل میجک یا جو سمبلزم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارکیٹنگ جو جادوگری سے کم ہے؟ یہ جادو ہی ہے بھائی. کانسٹنٹلی میں ابھی کو فلیش کروں لوگوز آپ کے سامنے، آپ پورے اپنی فیلنگز، اپنا نوسٹیلجیا ان پروڈکٹس کے ساتھ آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. یعنی اگر ہم سب سے بڑی کی مثال لیں، کوکو کولا کارپوریشن. کوکو کولا ایک ڈرنک نہیں ہے، ایک کیفیت ہے. یو نو ایگزیکٹلی واٹ یو فیل لائک وین یو سی دیٹ لوگو. کسی کو ورلڈ کپ آتا ہے یاد، کسی کو فٹ بال کے ٹورنامنٹ آتے ہیں، کسی کو کھانے آتے ہیں، کسی کو دوست آتے ہیں یاد. یہ جادو ہے بردر. اٹ از اے کائنڈ آف میجک، اٹس اے کائنڈ آف ایسوٹیرک آرڈر جس کے ذریعے آپ لوگوں کو سبلمنلی پروگرام کرتے ہیں. کبھی جا کے پڑھیں ارلی مارکیٹرز کے بارے میں. they were occultists, they were obsessed with magic, they were esoteric people. انہیں سمجھ تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ سائیکالوجی، سائیک کی فیلڈ کے لوگوں کے، سائیکی کے فیلڈ کے لوگ تھے وہ زیادہ تر.
انسان کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے, انسان کو کب مجبور کرنا ہے کہ وہ کنزمپشن کرے. ہم سجل میجک کر رہے ہیں, یہ کانسٹنٹلی لوگوز دکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, کیونکہ مارکیٹ اب اس میں کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتا, یہ پورا نظام کمرشلائز ہوا ہے. نظام دیکھیں, انٹروپی والی بات ہے جو فزکس میں نہیں پڑھاتے کہ تھنگز ٹینڈ ٹو ورڈ کیوس, تباہی کی طرف جاتی ہیں انلیس ایکٹڈ اپون. چیزیں تباہی کی طرف جاتی ہیں جب تک کہ ان کو باقاعدہ تھاما نہ جائے. دنیا کا نظام اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے, شاید اس سے بدتر. ہمیں کنسرٹڈ ایفرٹ کر کے تھامنا ہوگا. اس میں بلیم گیم نہیں کرنی کہ فلانے اینکر نے اس وقت یہ کیا, فلانے نے, بھائی سارے بھاڑ میں جائیں میری طرف سے. ہمیں اجتماعی طور پہ فیصلہ کرنا ہوگا قوم کو کہ ہم یہ پروگرامنگ نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ میری بات نہیں مانتے کہ یار یہ پاگل ہو گئے, یہ کبھی کہتے جادو کر رہے ہیں, کبھی کہتے کیا کر رہے ہیں, میں آپ کو اس سال کے صرف یہ سنا دیتا ہوں سب سے بڑے بڑے جو اسکینڈل ہیں, 10 علمی پوائنٹس کی نسبت سے, ٹھیک ہے. رمضان شو کے اس سال کے صرف وہ ایک ٹرینڈ انالیسس کیا ہے مرو صاحب نے. نمبر 1, جویریہ سعود ورسز فضیلہ قاضی. اب جویریہ سعود اور فضیلہ قاضی کون ہے؟ اچھا, ایک ہے مرو صاحب سمجھا رہے ہیں کہ ایک اینکر نے, پرانی ایکٹریس نے دوسری کو شیطان کہہ دیا کہ اس کو کس نے ٹی وی پہ, چلو یہ ہوگی اللہ جانے, میں یہ تو مجھے نہیں ملتے. ڈاکٹر نبیہ اور فضا علی, یہ تو میرے تک پہنچی خبر, یہ میری فیوریٹ خبر ہے. کھوکراں عید مبارک. ساحل عظیم ورسز حافظ ہشام علائی ظہیر صاحب, یہ انتہائی ٹریجک. آپ نوٹ کیجیے گا کہ پہلے 15-20 دن یہ تماشا کرتے ہیں اپنا, اور اینڈ میں اچھا پروگراموں میں آنے نہیں دیتے ان لوگوں کو جو مذہبی پیشوا سیاسیات وغیرہ کی بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ بڑھ کے بات کرنا چاہتے ہیں, ناچ گانے سے آنے نہیں دیتے جب تک کہ ان کو لانا پڑتا نہیں ہے مجبوری سے. یہ بھی نوٹ کرنا, پہلے 15-20 دن تماشا کرتے ہیں, اینڈ میں ان لوگوں کو جلدی سے لا کے ایک اور کانٹروورسی کراتے ہیں, انہوں نے لڑوا دیو, سیاسیاں گلوں سے لڑوا دیو, انہوں اختلافی مسائل سے لڑوا دیو. یہ بھی ان کا ایک ٹرک ہے. پھر یہ کہے ان سے نا کہ یار یہ آپ نے سارا پروگرام میں ناچ گانا اور فلمیں اور یہ سب کیا ہوئے ہے, کہیں گے نہیں دیکھو ساحل عظیم صاحب آئے ہیں, شامل ظہیر صاحب آئے ہیں, دیکھو علماء آئے ہوئے, دیکھو وائزین آئے ہوئے. نہیں سر, حکیم بابر کون ہے جنہوں نے, ارے یار یہ میں نے دیکھا, یہ کسی انکل نے نکاح کیا ہے تو وہ بڑی خوشی سے, ارے یہ کیا ہے یار یہ سب. پھر حکیم شہزاد کی حکیم شہزاد کون ہے؟ 5ویں شادی, 4 شادیاں جائز ہوتی ہیں. عامر لیاقت, ٹھیک, ماشاء اللہ. JDC فاؤنڈیشن کی گرینڈ افطاری اور سحری, یہ طارق صاحب کو بھی بڑے پسند ہیں JDC والے, میرے والد صاحب کو. میں ان کو بھی کہتا ہوں سب جا کے آپ پلیز رفتار کی وہ ڈاکیومنٹری دیکھیں, دسترخوان والی. پہلے بھی لگی تھی ایک, آج اس پر بھی انہوں نے لگائی ہے غالباً. یار یہ اچھی نشانی نہیں ہوتی بھائیوں دوستوں, یہ بہت بری نشانی ہوتی ہے. اور یہ شعبے بازی میں JDC والوں سے بھی دیکھو, آپ بڑے نیک لوگ ہیں, اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, اچھا کام کر بھی رہے ہیں بہت سا, یہ سب مت کریں. رجب بٹ آن شیخ مسٹر پتلو کی کرائسس, کہ کون شادی کر رہا ہے, کون کی شادی ٹوٹ رہی ہے, پھر اس کرائسس کا ریزالو ہونا, یہ بھی پورا فنامنون تھا. اور پھر یہ سارے معاملات جو ہیں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان لوگوں کے لطیفے مذہب کو لے کے بن گئے ہیں. کیونکہ آپ نے نہیں دیکھیں اس وقت غصہ میں نا بلیسفمی کلچر جس طرح ڈیولپ ہوا, ایک طرف پالیٹکس, بچوں کے اندر زبان درازی, نوجوانوں کے اندر زبان درازی مذہبی مسائل کو لے کے, یہ کلچر بھی رمضان شو پیدا کرتے ہیں. مذہب کے ارد گرد لطیفے, ٹھٹھا شغل, ہا ہا ہی ہو ہا ہا کار مچی ہوئی ہے, تماش بینی ہے, تماشا لگا ہوا ہے, تماش بینی ہو رہی ہے. یہ سارے کے سارے اسکینڈل اور یہ سارے سارا چیز اگر آپ پرو ایکٹیولی اس کو بند نہیں کریں گے, اٹ ول بیکم ورس ایوری سنگل ایئر. ایسے پوائنٹ پہ آ گیا نا کہ ہر انڈیویجول سال جو گزری جا رہا ہے اٹ از بیکمنگ ورس, سنجیدگی گرتی جا رہی ہے. نہ میں ہنسنے کھیلنے کے خلاف ہوں, نہ میں ناچ گانے کے خلاف ہوں, گانا بھی گانا ٹھیک بھائی, ہنسنا کھیلنا بھی ٹھیک, خوشی کے موقع پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, گیمز بھی ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. بٹ آپ کو اپنے اس سانچے میں اس کو اتارنا پڑے گا, آپ کو خود سے اپنے یہ سب اصول ڈیزائن کرنے پڑیں گے. یہ ایسے نہیں ہوگا, یہ پروسیس اتنا آسان نہیں ہے. ٹیلی ویژن اور اس سے بڑھ کے انٹرنیٹ اور الگوریدم یہ بہا کے لے جائیں گے ہماری پوری قوم کو, ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی.
تو دعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کے لیے اچھا گزرا ہوگا اور آپ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی. میں نے تو کوئی پروگرام نہیں دیکھا, کوئی چیز میرے پاس آ گئی سو آ گئی. میں رمضان شو کبھی بھی نہیں دیکھتا تھا اللہ کے فضل سے. اور اللہ کرے آپ کی رمضان کی عبادات قبول ہو جائیں. عید آپ کی اچھی گزری ہوگی, لیکن یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. اس کو آپ نے ٹیک اپ کرنا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ, امام صاحب کے ساتھ, مسجد میں علماء کے ساتھ. اگر آپ کے رشتہ دار سیاست میں ہیں یا کسی سرکاری لیول پہ کوئی عہدے پہ ہیں, ان کو ذکر کریں. کہ ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ کسی کو جانتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں جانتے ہو تو بھاڑ میں جاؤ. نہیں تو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ضرور ان چیزوں کی مزاحمت کریں. آپ ثابت کر دیں کہ ہمارے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے, ان کے ویوز گرا دیں. اس سے بڑی مہربانی نہیں ہوگی قوم سے. آپ کلک کرنا بند کر دیں. میں باقاعدہ اصول کے طور پہ اب نہیں کلک کرتا ان چیزوں پہ. مجھے کوئی بھیج بھی دے واٹس ایپ میں, کہتا ہوں سوری یار میرا وہ چل نہیں رہا, انسٹاگرام یا ٹک ٹاک ہے وغیرہ, جو بھی جھوٹ موٹ بھی بول دیا کرو یار, جان چھڑاؤ. یہ لنک کلک کرو گے, اس کو وہ دو گے آپ. اللہ کا فضل ہے کہ 10 میں سے مجھے 3 کا پتا تھا. یہ میرے لیے بڑی فخریہ, مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار اللہ کا شکر ہے, میں 10 میں سے 3 کے نام پتا تھا, اور باقی میں 10 کا ذکر بھی نہیں کیا پوروں کا, وہ سارے ورتھ بھی نہیں ہیں. اخیراً میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کے رمضان شو دیکھنا بند کر دیں. اگلے سال انشاءاللہ ہم رمضان شو اپنا بنائیں گے. مذاق کر رہا ہوں, رمضان شو نہیں, بٹ اب میرے میں امنگ پیدا ہوئی ہے کہ سحری اور افطار کی اپنی پروگرامنگ ہونی چاہیے مسلمان ہماری. اگر ہمیں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اپنی کرنا, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ دعا کریں, آپ لوگ سپورٹ کریں, بنائیں گے ان شاء اللہ. بٹ ان کا پتہ کاٹیں گے. اگر یہ مارکیٹ کا مقابلہ یہ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا, تو ہم سپلائی کر دیں گے ڈیمانڈ اللہ پہ, کہ اگر لوگوں کو خواہش ہے کہ نہیں ہے. آئی تھنک اٹس ٹائم. ہمارا پورا 1 سال ہے, ہم تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ. میں وعدہ نہیں کر سکتا, بٹ ہم کوشش کریں گے. ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا شکریہ. السلام علیکم.